आवाज का मसला हो तो मुझे बता दीजिएगा, जी मेरी आवाज का मसला हुआ तो। चलिए शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7 और इस सबक में हम देखेंगे रुकू और सजदा की दुआ, और ग्रामर में इला, मा और इंद के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ नुकात तालीम या शौक। और इस सबक के ख़त्म होने तक हम 15 नए इस सबक में हम 15 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में तकरीबन 1390 बार आए हैं। और सबक नंबर 7 के अख्ताम तक हम 80 नए अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 26,082 बार आए हैं। और याद रहे कि हमारा टारगेट 4,500 नए अल्फाज सीखने का है जो टोटल 78,000 बार कुरान में आए हैं। तो हम देखेंगे, शुरुआत करते हैं रुकू के अस्कार से। जब हम रुकू में जाते हैं नमाज में तो हम ये पढ़ते हैं सुबहान रब्बी अल अज़ीम। तो सुबहान का मतलब है पाक है, और रब्बी से मतलब मेरा रब, और अल अज़ीम से मुराद है अजमत वाला। तो सुबहाना हर पाक है हमारा रब, और हर ऐब और बुराई से वो पाक है। इस अल्फाज का जिक्र 41 बार कुरान में आया है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह हर किस्म की कमी और नुक्स से पाक है। दूसरा वर्ड यहाँ पे रब्बी है। रब्बी रब है मेन वर्ड, और इसको जब हम वो प्रोनाउन के साथ अटैच करते हैं तो अलग अलग इसकी गर्दान बनती है। जैसे रब, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले कई क्लासेस में। रब्बहू उसका रब, रब्बहू उन सब का रब, रब का आपका रब, रब्बी मेरा रब। यहाँ पे जो वर्ड आया है रब्बी मतलब मेरा रब। रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब, और रब्बुहा उस औरत का रब। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि रब्बी का जिक्र आया है। रब्बी से मुराद है मेरा रब, मेरी परवरिश करने वाला, मेरे जिस्म के एक एक ज़र्रे को पालने वाला। और आखिरी वर्ड है इसमें अल अजीम, और अल अजीम से मुराद बड़ाई और ताकत दोनों के हैं। और ये अल्फाज 107 बार कुरान में आया है। और अज़म के माने अरबी ज़ुबान में हड्डी को भी कहते हैं। और इसके कुछ दुआ और एहसास को हम देखते हैं। जो असबाब इस दुआ से हमें मिलता है, इस अस्कार से, इस जिक्र में 4 बातें हैं, उनको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ें। पहला सुबहान के बारे में है, मेरा रब पाक है और हर ऐब और कमी से वो जालिम नहीं, नाइंसाफी करने वाला नहीं, बेमकसद चीज़ों को पैदा करने वाला नहीं, इसको न थकन आती है न नींद, वो कमज़ोर नहीं, उसको किसी का खौफ नहीं। ने जो उसमें जो भी हुक्म दिया उनमें कोई खराबी नहीं, और मेरी ज़िंदगी में जो इम्तिहान वाले हालात हैं उन पर मुझको कोई शिकायत नहीं। दूसरा जो सबक है इसमें रब से मुराद है वो रब है, हमारी परवरिश करता है, हर चीज़ का ख्याल रखता है। वो हमारे करोड़ों खलियों का सेल्स को कंट्रोल करता है, और हमारे जिस्म के अरबों खलियों में जो हरारे हरकत करते रहते हैं बगैर किसी पानाई के मदद के, वो हमें पल पल ऑक्सीजन के जरिए गज़ा खिला रहा है। सिर्फ खाना ही नहीं, हमारे खून का निज़ाम, आज़मे का निज़ाम वगैरह सब चला रहा है। जो सिस्टम्स हैं, डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारा जो निज़ाम है इन सिस्टम्स का, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही अपनी वो चला रहे हैं उसको। तीसरा जो सबक है वो रब्बी से मुराद है। यहाँ पे रब्बी का जो जिक्र है वो मेरा रब है, मेरे ज़र्रे ज़र्रे की परवरिश करने वाला है। और इस पहलू को आप अपनाइयत से कहें। जैसे मसलन जब एक माँ अपने बच्चे के सामने दूसरों से कहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तो उसमें एक प्यार झलकता है, उसमें एक अपनाइयत झलकती है। तो उसी अपनाइयत, उसी मोहब्बत के साथ जब हम रब्बी बोलें तो वही अपनाइयत झलकनी चाहिए।
اور چوتھا جو سبق ہمیں یہاں ملتا ہے العظیم سے ہے، وہ عظیم ہے یعنی ایسی بڑائی والا جس کو کوئی جھکا نہ سکے، کوئی اس پر دباؤ نہ ڈال سکے. اور اس تصور احساس کے ساتھ دعا کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس اذکار کو. میں پہلے ایک بار عربی پڑھ کے اس کا اردو ترجمہ کرتا ہوں، پھر ہم ریپیٹ کریں گے اس کو. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. تو سبحان، عربی ریپیٹ کریں ہمارے ساتھ. سبحان پاک ہے ربی میرا رب العظیم. عظمت والا ہے. سبحان پاک ہے ربی میرا رب العظیم. عظمت والا ہے. اب ایک بار پورا میں جملہ دہراتا ہوں، آپ عربی ساتھ دہرا لیں، پھر اردو کا ترجمہ دہرا لیں گے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. پاک ہے میرا رب عظمت والا. عظمت والا ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی پاک ہے میرا رب عظمت والا. پاک ہے میرا رب عظمت میرا والا. رب عظمت والا ہے. جزاک اللہ خیر. اب آگے بڑھتے ہیں. رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم یہ پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ. اب اس کے معنی کیا ہوئے؟ سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن سے مراد ہے اس کی جس نے، اور حمدہ تعریف کی اس کی. تو آپ سمع سے مراد ہے سن لی، اور کس نے سن لی؟ اللہ نے. تو سمع اللہ مطلب سن لی اللہ نے. لمن یہاں دیکھیں یہ دو ورڈ کے ایڈیشن سے بنا ہے، لی اور من. اور لی ہم نے پڑھا کہ لی کے مراد کی ہے یا لیے ہے، اور من مطلب جس نے. تو لمن جب ہوا تو اس کا میننگ ہو جائے گا اس کی جس نے. اور حمدہ مطلب تعریف کی اس کی. یہاں دیکھیں اس کی گردان ہم پڑھ چکے ہیں، اسی پیٹرن پہ ہے یہ. حمدہ حمدہم حمدکا حمدکا حمدی حمدکم حمدنا حمدہا. یہاں پہ حمدہ ہے تو تعریف کی، اور ہو سے مراد اس کی. اگر یہ حمدہم ہوتا تو تعریف کی ان سب کی. حمدکا ہوتا تو تعریف کی آپ کی. حمدی مطلب تعریف کی میری. تو یہ سمیع اللہ لمن حمدہ یہاں پہ سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. اب یہ دیکھیں اس کا جو اسباق ہمیں ملتے ہیں اس میں. اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والوں کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے، اس لیے ہم کو پورے شوق سے اس کی حمد کرنا چاہیے. ربنا ولک الحمد. اللہ تعالیٰ ہمارے حمد کرنے کے محتاج نہیں. ہمارے حمد کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور نہیں کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں. حمد کرنے کا پورا فائدہ ہم ہی کو ملتا ہے. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کو ہم دہراتے ہیں. میں عربی پڑھتا ہوں، آپ اس کا اردو ترجمہ کریں، پھر ساتھ میں دونوں دہرائیں گے. سمیع اللہ، سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن لمن اس نے، اس کی جس نے، حمدہ حمیدہ تعریف کی اس کی. تعریف کی اس کی. سمیع اللہ، سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، لمن اس کی جس نے، حمدہ تعریف کی اس کی. حمیدہ تعریف کی اس کی. پورا ایک بار دہرا لیتے ہیں. سمیع اللہ لمن حمدہ. سمیع اللہ لمن سمیع حمدہ. اللہ لمن حمدہ. سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. سن لی سن لی اللہ نے اس جس نے کی تعریف جس کی نے اس کی. تعریف کی اس کی. سمیع اللہ لمن حمدہ. سمیع اللہ لمن سمیع حمدہ. اللہ لمن حمدہ. سن لی اللہ نے اس کی سن لی اللہ نے اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. جس نے جس نے تعریف تعریف کی اس کی. جزاک اللہ خیر. اب رکوع سے جب سمیع اللہ لمن حمدہ
ہاں تو جواب میں جو جواب ہم دیتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد، تو اس کا مراد ربنا جیسے وہ رب بھی تھا میرا رب، اب یہاں ذکر ہے ربنا، ربنا مطلب ہمارا رب، ہم سب کا رب، تو ربنا اے ہمارے رب، ولک تیری ہی لیے الحمد ہر قسم کی تعریف ہے، اللہ ہماری پرورش کرنے والا ہے، ہمارے جسموں کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا ہے اللہ۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ گردان ہے اس کی رب سے جو الگ الگ پروناؤنس لگاتے ہیں، تو ربنا مطلب ہمارا رب، ہم سب کا رب۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، تو یہاں وَلَكَ جو ہے یہ تین الفاظ تین حرف جر سے ملا کر بنے ہیں، و سے مراد ہے اور، ل کے معنی ہے لیے، اور ک جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تیرے تیرے، تو اکیلا ہی مستحق ہے ساری تعریف کا، اس کے مراد ہے یہاں پہ وَلَكَ اور تیرے لیے، تیرے ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہی ہے۔ تو اس میں جو اسباق ہم دیکھتے ہیں کہ ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی کو ذہن میں لائیں، خود بخود ہمارے دل سے اللہ کی تعریف اور اس کا شکر نکلے گا۔ حمد کے یہی معنی ہے تعریف اور شکر، پورے دل سے، کبھی شکر کے جذبے سے، پھر بھرپور اور کبھی تعریف کے جذبات کے ساتھ حمد کیجیے۔ جدید تحقیقات کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو انسان کو شکر سے، گریٹیٹیوڈ سے بھرپور خیالات رکھنے ہوں گے، گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ ایک غیر مسلم پروفیسر جو سکسیس ٹرینر بھی ہے، اس نے یہ مشورہ دیا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت ہر چیز کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ اپنے جسم کو شکر کے پانی سے بھریں، گویا آپ کا جسم کا ذرہ ذرہ شکر میں تیر رہا ہو۔ یہ پروفیسر تو صرف جسم کو بھرنے کی بات کر رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان ذکر کو دیکھیں جس میں آپ سارے آسمان، ساری زمین اور سب کچھ شکر سے بھر دینا چاہتے ہیں۔ اس دعا کے اسباق اس لیے اس ذکر کے الفاظ بہت ہی زبردست ہیں۔ آرام کی زندگی میں شکر کی باتیں کرنا آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں جس میں آپ مسلسل آزمائشوں سے گزرتے رہے، اللہ کی راہ میں بے حد ستائے گئے، اور آپ کو بھی ایک کے بعد ایک دوسرے وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں ملا، اور دوسری طرف اس ذکر کے الفاظ کو دیکھیے جس میں آپ نے اللہ کے شکر اور تعریف کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کے قریب بھی کوئی انسانی کلام پہنچ نہیں سکتا۔ آخری جملہ تو آپ کے شکر کے جذبات کی عظیم سطح کو بیان کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اے اللہ، زمین و آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر کر۔ گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، اگر زمین و آسمان سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا۔ اللہ عالم۔ آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی اس ذکر میں تعلیم دی ہے، اس کی دھول تک بھی آج کے کامیابی کے گرو سکسیس ٹرینرز پہنچا نہیں سکتے۔ تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کو ہم دہراتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَلَكَ تیرے ہی لیے، تیرے ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف، الحمد ہر قسم کی تعریف، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، وَلَكَ تیرے ہی لیے، وَلَكَ تیرے ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف ہے، الحمد ہر قسم کی تعریف، ربنا وَلَكَ الحمد، ربنا وَلَكَ الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے،
ربنا ولکل حمد، ربنا ولکل حمد، اے ہمارے رب تیرے اے ہی ہمارے لیے رب ہر قسم کی تعریف ہے، تیرے ہی تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب آگے دیکھتے ہیں سجدے کی تسبیح۔ جب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم یہ ذکر کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ تو یہ دیکھیں جو پہلے دو الفاظ ہیں وہ تو وہی ہیں جو ہم نے رکوع میں بھی کیے تھے، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، اور وہاں ہم نے کہا تھا العظیم، عظمت والا، یہاں ہم کہہ رہے ہیں الاعلیٰ، سب سے بلند، پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ ہم اس کو سیکھ سبحانہ اور ربی کو ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں۔ اعلیٰ کے مراد یہاں سے سب سے بلند ہے۔ اب یہ دیکھیں اردو یہ جو انگلش میں جیسے کمپیریٹیو ڈگری ہوتا ہے، گڈ بیٹر بیسٹ اور فاسٹ فاسٹر فاسٹسٹ جیسے یوز کرتے ہیں، اسی طرح کا یہاں پہ سپرلیٹیو ڈگری کا استعمال ہے۔ جیسے کبیر سے مراد ہے بڑا، اور اکبر جب کہیں گے تو اس کا مراد اس سے مراد ہے سب سے بڑا۔ اسی صغیر مطلب چھوٹا اور اصغر مطلب سب سے چھوٹا، ویسے یہاں اونچا یا بلندی سے مراد ہے علی مطلب اونچا، اور اعلیٰ مطلب سب سے اونچا یا سب سے بلند۔ تو یہ جو سپرلیٹیو ڈگری کا یہاں پہ استعمال ہے، الاعلیٰ مطلب سب سے بلند، پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ تو اس سے جو اسباق ہم سیکھتے ہیں، سجدے کی حالت میں مکمل سپردگی ہے، اس میں بھی 4 باتیں ہیں، ان کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں۔ تو پہلا تو وہ ہے سبحان، مطلب اس کی پاکی سے مراد ہے۔ دوسرا اس کی ربوبیت ہے، اور تیسرا اپنائیت سے کہ وہ میرا رب ہے، ربی مطلب میرا رب، اور چوتھا اس کی بلندی کو۔ پہلے 3 کا ذکر ہم سبحان ربی العظیم میں دیکھ چکے ہیں، اور بھی ہم الاعلیٰ پہ تھوڑا سٹریس کریں گے۔ الاعلیٰ یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند۔ میں نیچے اپنا سر زمین پر رکھے ہوئے اور اللہ عرش پر سب سے اوپر، یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے، بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہی ہوتا ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیابی اور خوشگوار زندگی گزارنا ہو تو انسان کے اندر 2 اہم چیزیں ہونی چاہیے، مثبت رویہ مطلب پازیٹیو ایٹیچیوڈ، اور شکر یعنی گریٹیٹیوڈ۔ اوپر شکر کا ذکر آ چکا ہے، ہماری نماز کا قیام الحمدللہ شروع ہوتا ہے اور ختم وَلَكَ الْحَمْدُ پر۔ اب یہ تسبیح پر سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ صحیح، آواز آ رہی سر ہماری؟ یہ آ رہی آواز، درمیان میں بند ہوئی تھی تھوڑی دیر کے لیے، جی پھر اس کے بعد آ گئی تھی۔ جی جی۔ ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار تسبیح پڑھتے ہیں۔ نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے، سبحان ربی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے فکر کی خوب تربیت ہو۔ تو یہ دیکھیں جب نماز پڑھتے ہیں تو 17 فرض نماز ہی پڑھتے ہیں ہم، اور ہر 17 رکعت، اور ہر رکعت میں ایٹ لیسٹ 9 بار تو ذکر آ ہی جاتا ہے سبحان ربی کا۔ 3 بار اگر کریں، ایک رکوع 3 بار آپ نے رکوع میں کیا سبحان ربی العظیم، اور پھر 3 بار 2 سجدے میں اگر کیا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، تو ایک رکعت میں آپ نے 9 بار کیا، اور 17 رکعت تو فرض کی ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ سنت اور نوافل پڑھتے ہیں تو وہ ملا کے کئی، مطلب اگر منیمم آپ 25 بھی لے کے چلیں تو اس کو آپ 9 سے اگر ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ 225 قریب ہو جاتا ہے، تو 200 سے کہیں اوپر ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جب آپ نماز کے بعد اگر وہ سبحان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو وہ ملا کے کئی بار، مطلب آپ آن این ایوریج میرے خیال میں 500 سے زیادہ بار اس کا ذکر کر لیتے ہوں گے دن بھر۔ تو یہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو جیسا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتا ہے
اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے. ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے فکر کی خوب تربیت ہو. سبحان ربی میں کئی پہلو سے ہماری تربیت ہے جن کا ذکر آ چکا ہے. تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ربی کہہ کر اپنائیت سے، گویا ہم کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں اور مجھے کوئی شکایت نہیں. اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے تو ایسا مثبت رویہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ پیدا ہوگا جس کا 1% بھی موجودہ دور کے کامیابی کے ماہرین نہیں دے سکتے. یاد رہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں. حالات ہمارے امتحان ہوتے ہیں اور کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ. جو بھی حالات ہوں ان پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھے کام کرنے کی کوشش کیجیے، اس میں کامیابی کا راز ہے. آئیے اس تسبیح کو ہم ایک بار دہرا لیتے ہیں. سبحان پاک ہے، سبحان پاک ہے، پاک ہے، ربی میرا رب، ربی میرا رب، ربی میرا رب، العالی سب سے بلند، العالی سب سے بلند. سبحان پاک ہے، سبحان پاک ہے، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، ربی میرا رب، میرا رب، العالی سب سے بلند، العالی سب سے بلند. سب سے بلند. سبحان ربی العالی، سبحان سبحان ربی ربی العالی، العالی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. رب سب سے بلند. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. رب سب سے بلند. جزاک اللہ خیر. تو اپنی زندگی میں ان باتوں کو لائیں. دعا ہے اللہ میری مدد کر تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو. میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. دوسرا یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں اپنے رنگ کی، قد و خال کی، ناک، چہرے، جسم، خاندان، موسم اور موجودہ حال وغیرہ کی. تو اس بات کا ہمیں احساس رہنا چاہیے اور پلان کریں کہ اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات ہمارے امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ بھی. اور تبلیغ میں اس پیغام کو پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں. ہر حالت میں ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. ہر وقت جتنا بھی ہم شکر اللہ کا کریں وہ کم ہی ہوتا ہے. تو اب یہ پاکٹ بک ہے اور شیٹ ہے جس میں آپ ریگولر پریکٹس سے آپ چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. اب ہم لیتے ہیں بریک، پھر ہم پڑھیں گے گرامر. آگے بڑھتے ہیں. گہری سانس لیں اور دعا کریں، رب زدنی علما. گرامر میں ہم لفظ کی قسمیں اور حرف جر دیکھیں گے. حرف جر میں آج ہم الا، ما اور اندہ کے بارے میں پڑھیں گے. اور گرامر جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ٹی پی آئی کے ذریعے ہم کرتے ہیں. ٹی پی آئی میں آپ کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، زبان سے دماغ سے سوچئے، زبان سے بولیے، زبان سے بتائیے اور دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. تو ایسا کرنے سے آپ چیزوں کو زیادہ دیر تک ریٹین کر سکیں گے اپنے دماغ میں. اور یہ سلائیڈ ہم کئی بار ہر سبق میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں عربی زبان میں. پہلی قسم ہے اسم، جس میں کسی کا نام ہے یا کسی کی صفات کا ذکر ہوتا ہے. دوسری قسم ہے فعل کی، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے. اور تیسری جو قسم ہے وہ حرف ہے، جو اسموں اور فاعلوں کو ملاتا ہے، جیسے کہ بی، لی، من، فی، ان وغیرہ. پچھلے ہم نے سبق میں دیکھا تھا ان حرفوں کو. بی سے جیسے مراد تھا سے، جیسے بسم اللہ، اللہ کے نام سے. دوسرا ورڈ ہم نے دیکھا تھا فی، جس سے مراد ہے میں، جیسے فی سبیل اللہ، مطلب اللہ کے راستے میں. اور تیسرا ہم نے سیکھا تھا علا، جس کا مطلب تھا پر، جیسے السلام علیکم، مطلب اللہ کی سلامتی ہو آپ پر.
अला से मुराद है पर। ये 3 हरफ 7 दमायर के साथ मिलकर 3591 बार कुरान में आए हैं। और इसका एक बार तेजी में हम गर्दान कर लेते हैं, तो एक्शन के साथ, टीपीआई के साथ। तो आप रिपीट करें हमारे साथ। बिही उससे, बिही मुनसब से, बिही मुनसब से, बिका आपसे, बिका आपसे, बी मुझसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, बिना हमसे, फीही उसमें, फी उसमें, फीही मुनसब में, फी उन सब में, फीका आप में, फी का आप में, फिया मुझ में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। फीना हम सब में। अपना फैसल भाई इसको थोड़ा सा अपनी जो है ना स्क्रीन को टिल्ट कर लें आगे की तरफ, तो आपके हाथ नजर आ जाएंगे। जी सही, भी नजर आ रहा है जी, अब नजर आ रहे हैं जी। अलैहा उस पर, अलैहि उस पर, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैहि उन सब पर, अलैका आप पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर, हम सब पर, अलैया मुझ पर, अलैया हम सब पर। हम सब। दोबारा कीजिएगा इसको, दोबारा कीजिएगा। अलैहि उस पे, उस पर, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैहि उन सब पर, अलैका आप पर, अलैका पर, अलैया हम पर, नहीं हम पे नहीं है, मुझ पर है, ये गलत मुझ लिखा है यहाँ मुझ पे। पर होगा, मुझ पर, जी हाँ। अलैया मुझ पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। अलैना हम सब पर। ये दो यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, शायद उसको सही मिस्टेक्स है, करना मैंने होगा। देख लिया उसको। अलैया मतलब मुझ पर और अलैना हम सब। जी अब अरबी जल्दी दो दो करके देख लेते हैं। बिही बिहिम, ही बिहिम, बिही बिहिम, बिका बी, बिका बी, बिका बी, बिकुम बिना, बिकुम बिना, फीही फीहिम, फीही फीहिम, फीही फीहुम, फीका फिया, फीका फिया, फीकुम फीना, फीकुम फीना, फीना, अलैहि अलैहिम, अलैहि अलैहिम, अलैहि अलैहिम, अलैका अलैया, अलैका अलैया, अलैकुम अलैना, अलैकुम अलैना। जज़ाकल्लाह खैर। तो अब ये देखें, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया था। बी से मुराद से के हैं, बिस्मिल्लाह में जैसे इस्तेमाल है, बिस्मी मतलब नाम से। फी से मुराद है में, फी सबीलिल्लाह, फी अल्लाह के रास्ते में। और अला मतलब पर, अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप सब। और आज का जो सबक है उसमें हम 3 नए अल्फाज सीखेंगे, इला, मा और इंद। तो अब आगे देखते हैं इनका क्या माने हैं। तो इन्ना, ये इला से मतलब है तरफ, जैसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मतलब बेशक हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ ही लौटना है और या जाना है। तो इला का मतलब होता है तरफ। और यहाँ पे अगर इसकी गर्दान, ये 7,736 बार जिक्र आया है इसका कुरान में। और इसकी अगर हम गर्दान देखें तो आप रिपीट कर लेते हैं। पहले एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फिर रिपीट करेंगे हम सब। तो इलैहे उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। तो इसको रिपीट करते हैं साथ में हम। इलैहे उसकी तरफ, अलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, सबकी तरफ, इलैका आपकी तरफ, अलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, अलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, अलैना हमारी तरफ, इलैहे इलैहिम, अलैहि अलैहिम, अलैहिम, इलैका इलैया, अलैका इलैया, इलैकुम इलैना, अलैकुम इलैना। जज़ाकल्लाह खैर। अब आगे देखें,
ما سے مراد ہے ساتھ، جیسے ان اللہ ما صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ما سے مراد ساتھ کے ہیں. تو اب اس کی گردان جو بنتی ہے ما ہو اس کے ساتھ، ما ہم ان سب کے ساتھ، ما کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، ما کم آپ سب کے ساتھ، مانا ہم سب ہمارے ساتھ یا ہم سب کے ساتھ. تو اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں ساتھ میں مل کر ٹی پی آئی کے ساتھ. ریلیکس بیٹھے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے، ابھی اوپر جی نیچے ہو جاتے ہیں. ہاں، وہ اصل میں دیوار تھوڑا قریب میں ہے ہماری، تھوڑا میں یہ ہو اینگل جاتا. چینج کر لیں اس کو، ریلیکس ہو جائے. جی اب ٹھیک ہے. جی. ما ہو اس کے ساتھ، اس کے ما ساتھ، ہوں اس کے ساتھ، ما ہم ان سب کے ساتھ، ما ہم ان سب کے ساتھ، ما کا آپ کے ساتھ، ما کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، مائی میرے ساتھ، ما کم آپ سب کے ساتھ، ما کم آپ سب کے ساتھ، مانا ہم سب کے ساتھ، مانا ہم سب کے ساتھ، ما ہو اس کے ساتھ، ما ہوں اس کے ساتھ، ما ہم ان سب کے ساتھ، ما ہم ان سب کے ساتھ، ما کا آپ کے ساتھ، ما کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، مائی میرے ساتھ، ما کم آپ سب کے ساتھ، ما کم آپ سب کے ساتھ، مانا ہمارے ساتھ. مانا ہمارے ساتھ. اب عربی صرف دو دو کر کے دہرا دیتے ہیں. ما ہو ما ہم، ما ہوں ما ہم، ما کا مائی، ما کا مائی، ما کم مانا، ما کم مانا، ما ہو ما ہم، ما ہوں ما ہم، ما کا مائی، ما کا مائی، ما کم مانا. ما کم مانا. جزاک اللہ خیر. آگے دیکھیں جو تیسرا ورڈ ہے اس کا اندا سے، اندا ہے، اندا کے مراد ہے پاس. اب جیسے یہ سوال ہم پوچھتے ہیں کم ریالن اندا کا مطلب ہاؤ مینی ریالس ڈو یو ہیو، تو اندا کا مطلب تمہارے پاس. تو اگر اس کا وہ گردان آپ دیکھیں تو اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس. یہ اندہ اور اندہ سے جو الگ الگ ورڈز بن رہے ہیں، یہ تقریباً 197 بار قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے. تو اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں ایک ساتھ. اندہو اس کے پاس، اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس. اندنا ہمارے پاس. اندہو اس کے پاس، اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہمارے پاس یا ہم سب کے پاس. اب اس کا صرف دو دو کر کے عربی دہرا دیتے ہیں. اندہو اندہم، اندہو اندہم، اندہم، اندکا اندی، اندکا اندی، اندکم اندنا، اندکم اندنا، اندہو اندہم، اندہو اندہم، اندکا اندی، اندکا اندی، اندکم اندنا. اندکم اندنا. جزاک اللہ خیر. اب عربی بول چال میں دیکھ لیتے ہیں. حل اندہو قلم، اس کا مراد ہے کیا تمہارے پاس قلم ہے، اور اس کے پاس قلم ہے، سوری کیا اس کے پاس قلم ہے. اور حل جو ہے یہ کوسچن ورڈ ہے، حل سے مراد ہے ڈو. تو جہاں بھی عربی زبان میں حل کا ورڈ یوز ہو گیا اگر شروع میں، تو جواب جو شروع ہوگا ہمیشہ نام یا لا سے ہوگا، یس یا نو سے. ڈو یو ہیو دس، تو یس آئی ڈو ہیو، نو آئی ڈونٹ ہیو، اس طرح سے. تو یہاں پہ سوال ہے حل اندہو قلم، کیا اس کے پاس قلم ہے. تو اس کے پاس اگر قلم ہے تو جواب ہے نام اندہو قلم، ہاں اس کے پاس قلم ہے. تو آپ اس کے بعد ہے حل اندہم قلم،
کیا ان سب کے پاس قلم ہے؟ جواب ہے نام عندہم قلم، ہاں ان سب کے پاس قلم ہے. تو ریپیٹ کر لیتے ہیں ہم اس کو. حل عندہ قلم، عندہ قلم، نام عندہ قلم. نام عندہ قلم، حل عندہم قلم، هل عندهم قلم، نام عندہم قلم. نام عندہ قلم. جزاک اللہ. یہ تھرڈ پرسن میں تھا، اور اب جب آپ سیکنڈ پرسن میں آ گئے آپ، تو اب سوال ہے حل عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ تو جواب ہوگا ہاں میرے پاس قلم ہے. تو اکارڈنگلی وہ چینج ہو جائے گا، یہ جو عندک ہے وہ اندی میں چینج ہو جائے گا. تو کوشچن تھا حل عندک قلم، نام هل عندی قلم، عندك قلم، جواب ہے نام عندی قلم، ہاں قلم، ہاں میرے پاس قلم ہے. حل عندک قلم، نام عندی نام قلم. عندی قلم. اگلا سوال ہے حل عندکم قلم، کیا آپ سب کے پاس قلم ہے؟ جواب ہوگا عندنا، نام عندنا قلم، ہاں ہم سب کے پاس قلم ہے. تو ایک بار اس کو بھی دہرا لیتے ہیں. حل عندک قلم، نام عندی قلم، هل نام عندی قلم. حل عندکم قلم، نام هل عندنا قلم، عندكم قلم، نام عندنا قلم. نعم نام عندنا عندنا قلم. قلم. جزاک اللہ. اب یہ مذکر مؤنث کے ٹرمز میں دیکھ لیتے ہیں. جیسے رب بہو، اس کا رب تھا، جب رب بہا کہیں گے تو اس عورت کا رب. ویسے ہی لیہے ہے تو اس کی طرف، لیہا لیفٹ ہینڈ سے ہم کریں گے اس عورت کی طرف. لیہے اس پر، پر، لیہا اس عورت پر. اس عورت پر. اندہو اس کے پاس، اس کے پاس. اندہا اس عورت کے پاس. عندنا اس عورت کے پاس. ربہو اس کا رب، ربہ اس کا رب، ربہا اس عورت کا رب. ربہ اس عورت کا رب. لیہے اس کی طرف، اس کی طرف، لیہا اس عورت کی طرف. ہے اس عورت کی طرف. لیہے اس پر، علیہ اس پر، لیہا اس عورت پر. دیکھا اس علیہ عورت اس پر. عورت پر. اندہو اس کے پاس، اندہ اس کے عندہ پاس، اس کے پاس، اندہا اس عورت کے پاس. اندہا اس عورت کے پاس. جزاک اللہ. تو یہ ایک بار جلدی سے اس کی گردان ہم کر لیتے ہیں. جو 3 ورڈ ہم نے سیکھا یہاں پہ، الہ اور ما اور اندہ. الہ مطلب اس کی طرف، ما مطلب اس کے ساتھ، اور اندہ مطلب اس کے پاس. تو ہم لوگ جو فیصل بھائی ایک اور چیز جو انڈیکیٹ کرنے والی ہے نا، جی یہاں پہ دوسرے نسخے سے جو ہے ڈفرینس ہے، یہاں پہ زیر آ رہی ہے ہاں جی ان الفاظ میں. پچھلے والوں میں زیر نہیں تھی، زبر تھی. ہاں پچھلے بار میں زبر تھی، ہاں یہاں پہ سارے الفاظ میں زیر زیر آ رہے ہیں. یہ اس میں جو اپنے پریزنٹ والے ہیں نا، اپنے متکلم والے ہیں، اس میں باقی میں وہی ہے، باقی میں وہی ہے. علیہ کا، علیہ، علیکم، علینا. یہاں پہ علیہ نہیں، علیہ، علیہم. یہ فرسٹ والے کی بات کر رہے ہیں سر؟ ہاں جی، فرسٹ رو اور سیکنڈ رو میں جو ہے نا وہ ہاں زیر آ رہی ہے علیہ. جو باقی میں وہ زبر تھا. جی جی باقی سیم ہے، باقی میں چینج نہیں ہے. صحیح. یہ اوپر انڈیکیٹ بھی کیا انہیں، علیہم، علیہم، معاہو، معاہو. ہاں یہاں جی جی. چلیں اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگ. الہ اس کی طرف، علیہ اس کی طرف، الہم ان سب کی طرف، علیہم ان سب کی علیہ طرف، اس کی طرف، الیکا آپ کی طرف، علیکا آپ کی علیہ طرف، کا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، علیہ میری علیہ طرف، میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، علیکم آپ سب کی علیکم طرف، آپ سب کی طرف، لینا ہم سب کی طرف. علینا ہم علینا سب ہم کی سب طرف. ماہو اس کے ساتھ، ماہو اس کے ماہو ساتھ، اس کے ساتھ، ماہم ان سب کے ساتھ، ماہو ان سب کے ماہو ساتھ، ان سب کے ساتھ، ما کا آپ کے ساتھ، کا آپ ماں کے کا ساتھ، آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، بھائی میرے مائی ساتھ، میرے ساتھ، ماکم آپ سب کے ساتھ، ماکم آپ ماکم سب کے آپ ساتھ، کے ساتھ، مانا ہمارے ساتھ. معنا ہمارے معنا اندہو اس کے پاس، ساتھ. ہمارے ساتھ. یہ کنیکشن کچھ ڈسٹرب ہو گیا کیا؟ جی جی ٹھیک ہو گیا دوبارہ. ایک منٹ سر.
چلیں پھر سے اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. اندہو اس کے پاس, اندہو اس کے پاس, اس کے پاس, اندہم ان سب کے پاس, سب کے پاس, سب کے پاس, اندکا آپ کے پاس, اندکا آپ کے پاس, اندی میرے پاس, اندی میرے پاس, اندکم آپ سب کے پاس, اندکم آپ سب کے پاس, آپ سب کے پاس, اندنا ہمارے پاس. ہمارے پاس. اب جلدی سے ٹی پی آئی اور عربی میں دو دو کر کے دہرا لیتے ہیں. الیہ الیہم, علیہ علیہم, الیکا الیہ, الیکا علیہ, الیکم الینا, علیکم علینا, ماہو ماہم, ماہم, ماکا مائی, ماکا مائی, ماکم مانا, ماکم معنا, اندہو اندہم, اندہو اندہم, اندہم, اندکا اندی, اندکا اندی, اندکم اندنا. اندکم اندنا. جزاک اللہ خیر. اب یہ دوبارہ سے ایک اس کا ریویژن ہے. الہ سے مراد طرف کے ہیں, جیسے یاد رکھنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ما کے مراد ساتھ, میننگ ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین, مطلب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اندہ کے معنی ہے پاس. تو اگزامپل تھا کم ریال ان اندکا, مطلب آپ کے پاس کتنے ریال ہیں. تو الہ سے معنی ہے طرف, ما کے معنی ہے ساتھ, اور اندہ کے معنی ہے پاس. یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, اگر رفیق بھائی اگر بتا دیں, اگر یہ ٹی پی آئی کے ذریعے ہم اشارہ کریں گے تو الیہ میں کدھر اشارہ کریں گے ہم؟ الیہ, جی. آنا, اندکا, جی آپ کے پاس. ماشاءاللہ 100% کریکٹ ہے جی. ہاں بالکل ماشاء اللہ, پرفیکٹ. ابھی بول چال ذرا دیکھ لیں اس میں. حل اللہ معہو, حل اللہ معہو, تو کیا اللہ اس کے ساتھ ہے. تو جیسے وہ بتایا تھا کہ وہ حل جب بھی آئے گا تو جواب میں وہ نام یا لا ہی آئے گا. کیا اللہ اس کے ساتھ ہے, تو جواب میں نام اللہ معہو. اس کو کیا پڑھیں گے, نام اللہ کہیں گے یا نام اللہ معہو کہیں گے؟ دونوں علیحدہ کر اللہ معہو, نام اللہ معہو. اگر نیگیٹو آئے گا نا تو اس میں پھر ما آئے گا, ما آئے گا, جی. ہاں, اور مضارع میں لا آئے گا, لا آئے گا, جی. اللہ معہم, نام اللہ معہو, جواب میں نام اللہ معہم, ہاں اللہ ان سب کے ساتھ ہے. اب یہ فرسٹ اور سیکنڈ پرسن میں آ گیا. اللہ معکا, کیا اللہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ ہی معایا, نام اللہ معی, ہاں اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ معکم, اللہ معنا, نام اللہ معنا, ہاں اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. چلے جزاک اللہ خیر. اب کچھ نکات تعلیم جو ہے, پچھلے سبق میں ہم نے بھولنے کا نظام دیکھا تھا کہ آپ اگر ریپیٹ نہیں کرتے ہیں تو ایک کچھ وقفے کے بعد آپ 70% جو آپ نے چیزیں یاد کی ہیں وہ بھول جاتے ہیں. تو اس کا یہاں پر ہم یاد کرنے کا نظام سیکھیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں تو آپ ریگولر انٹرول پہ ریویژن کرتے رہیں. اور اس کی ترکیب یہ ہے کہ پہلا ریویژن جو ہے, پہلا اعادہ 1 گھنٹے کے بعد کریں, دوسرا آپ 1 دن کے بعد کریں, پھر تیسرا 1 ہفتے کے بعد کریں, چوتھا آپ 1 مہینے کے بعد کریں, پانچواں آپ 6 مہینے کے بعد کریں. تو اس طرح سے آپ ریپیٹ کریں گے اس انٹرول پہ, تو آپ کو ریٹین کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ انکریز ہو جائے گی, اور چیزیں کافی حد تک آپ لمبے وقفے تک آپ اسٹور کر سکیں گے اپنے دماغ میں, اور چیزیں یاد رہیں گی. اور کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ مطلب جتنا زیادہ سے زیادہ ہم اس کو ریپیٹ کر سکیں, تاکہ بالکل آپ کو روانی کے ساتھ چیزیں یاد ہو جائیں. الحمدللہ یاد رہے کہ یہ 7ویں سبق کے اختتام پر ہم نے 80 الفاظ سیکھ لیے ہیں کل ملا کر, جو قرآن میں
26,082 بار آئے ہیں، اور ریمائنڈر کی ہمارا ٹارگٹ 4,500 الفاظ کا ہے، جو قرآن میں تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ تو دہرانے کا آسان طریقہ جو ہے 7 ہوم ورک ہیں، یہ سارے ہوم ورک بہت آسان، مفید اور عملی ہیں، پریکٹیکل ہیں، ہر ایک شخص اس کو کر سکتا ہے۔ یہ 7 ہوم ورک کیا ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے۔ تو اس میں دو ہوم ورک جو ہے تلاوت کے ہیں، 2 تلاوت کے 5 منٹ مصحف سے اور 5 منٹ حافظے سے آپ دہرائیں۔ پھر 2 پڑھنے کے ہیں، کتاب سے پڑھیں اور پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھیں، اور اس کورس کے لفظی ترجمہ اور قائد کے جو MP3 ہے اس کو سنیں، تو یہ 5واں ہو جائے گا۔ اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، تو یہ 6ٹھا ہو گیا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں، تو یہ 7واں ہے۔ اور اس طرح سے آپ اپنا ریٹیننگ پاور جو ہے آپ انکریز کر سکتے ہیں، چیزوں کو لمبے وقفے تک آپ یاد ریٹین کر سکتے ہیں۔ اور آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ رب زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ اور آپ بہترین گروپ میں شامل ہیں، اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من علم القرآن و علمہ، میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو آئیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے کی، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ 7واں سبق جو ہے یہ پورا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر فیصل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آپ نے بڑی اچھی تیاری کی ہوئی تھی اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے پیش کیا، جزاک اللہ۔